बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार हो गए हैं और काम भी अब प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं मिलेगा, बल्कि असम्बली में बैठकर अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है, ये मान लिया है। लेकिन वो जो गद्दारी का बयानिया था वो भी ख़त्म हो गया, वो जो मैं किसी से नहीं डरता वो भी बैठ गए हैं वापस, और वो साजिश जो थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई थी वो भी शायद वो भूल गए हैं। तमाम चीज़ों को भुलाकर, और इसकी वजह क्या बनी है, मतलब वो आसमान पे जो चढ़े हुए थे वो नीचे कैसे उतर आए हैं, वो झाग की तरह क्यों बैठ गए हैं, ये सारी स्टोरी सामने आ रही है, खुलकर अब तो सामने आ गई है। सलीम साफ़ी साहब का जो कॉलम है आज का वो, और हामिद खान साहब का बयान, और ख़ुद इमरान खान साहब का बयान जो है, इन तीन चीज़ों से। सलीम साफ़ी साहब ने जो जंग में आज उनका कॉलम छपा है उसमें उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकलने के बाद ज़ाहिर डेस्परेट थे, बड़े परेशान थे कि किसी भी तरह वापस आ जाए, और उन्हें लग रहा था, उन्हें तो ये लग रहा था कि वो जो है शोहरत की बुलंदियों पर हैं, पॉपुलैरिटी की वो जो टॉप पोजीशन हो सकती थी जो उनके पुराने इलेक्शन से भी पहले की थी, शायद वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो उन सब चीज़ों के साथ उन्होंने कोशिश की, धमकियां दी, लड़ाई झगड़े किए, अपनी जो है स्ट्रीट पावर दिखाने की कोशिश की, जलसे पे जलसा। वो बार बार बड़े फ़ख्र से बताते ना कि इतने से पीरियड में उन्होंने 80 जलसे कर लिए और इतने पीरियड में इतने कर लिए। ये सारी चीज़ें दिखा के वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से प्रेशराइज़ नहीं हुए, यानी फ़ौजियों को प्रेशराइज़ कर रहे थे ना, तो फ़ौज तो प्रेशराइज़ नहीं हुई। फिर वो मिन्नते तरलों पर आ गए, और ये भी बहुत जल्दी हो गया था। इक़्तिदार से निकलने के बाद ही जो है ना, उन्होंने वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए तरले मिलते शुरू किए। अब हैरत की बात यह है कि हमें तो सुनाते हैं कि अमेरिका ने साजिश की और वो गद्दारी थी और पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ बात थी, और ज़ाहिर साजिश से बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उन्हीं अमरीकियों से मिल कर ये कोशिश कर रहे थे, तरले मिलते कर रहे थे कि मेरी आर्मी चीफ़ से किसी तरह मुलाकात करा दें। तमाम अपने लोगों को पहले कोशिश कर ली, जितने भी पार्टी के लोग थे, जिनमें परवेज़ खटक साहब, शेख रशीद साहब, मतलब शेख रशीद साहब का तो बेचारे का अपना दाखिला बंद हो गया ना। वो जिनका क्लेम ये था कि वो सबसे पुराने हैं GHQ में, उनका अपना वहाँ पे दाखिला बंद हो गया। लेकिन इमरान खान साहब की सुनवाई नहीं हो सकी। तो फिर इमरान खान साहब ने कोशिश की ज़ल्मे खलीलज़ाद के ज़रिए, ये अमरीकी अहदेदार जो कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर भी रहे, उनके ज़रिए वो जब पाकिस्तान आए तो उनसे खुफिया मुलाकात की इमरान खान साहब ने, और उनके ज़रिए रिक्वेस्ट की कि मेरी आर्मी चीफ़ से किसी तरह मुलाकात करा दें। फिर मुलाकात नहीं हुई। फिर सदर साहब के ज़रिए कोशिश की, सदर साहब भी नाकाम रहे। फाइनली ये हुआ कि एक दिन सदर साहब, ये जो सलीम साफ़ी साहब की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, वो पहुँच गए आर्मी चीफ़ के घर और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ इमरान खान साहब से एक मरतबा मिल लें। अच्छा, जब इस लेवल पर पोजीशन आ गई तो अब इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ़ ने प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करके उनसे अप्रूवल लेकर, और फिर वो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात कर ली। और इमरान खान साहब का उस मुलाकात में क्या मुतालबा था जी? उनका मुतालबा वही था कि जी ये हुकूमत ख़त्म करें फ़ौरी तौर पर और मुझे वापस हुकूमत में ले आएँ। तो उन्होंने कहा सॉरी, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, कि फिर हुकूमत ख़त्म कर दें और बाप पार्टी को और MQM को अलग करके हुकूमत गिराएं और फौरी तौर पर इलेक्शन करा दें। उन्होंने कहा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उससे होना है। और जो सबसे अहम बात उन्हें वहाँ जो बताई गई वो ये बताई गई कि आपकी हरकतों की वजह से, इमरान खान साहब, आपकी हरकतों की वजह से, आपकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने पर पहुँच गया था। और मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ मिल के वक्ती तौर पर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई माशी इस्तेहकाम आ गया है या हम बड़े स्ट्रेंथन हो गए हैं या हम तमाम ख़तरात से निकल आए हैं, लेकिन वक्ती तौर पर पाकिस्तान बच गया है दिवालिया होने से। और अब यह हुकूमत वो उनके साथ काम कर रही है, IMF के साथ मिलकर, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और पहले ही आपको जो फेवर्स की गई थी उसकी वजह से फ़ौज बड़ी बदनाम हो चुकी है, तो आपको मज़ीद फेवर नहीं की जा सकती। आप सियासी मैदान में आएँ, इंतज़ार करें, जब भी यह हुकूमत या तो मुद्दत पूरी हो जाए, या अगर इकॉनमी के फ्रंट पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसके बाद अगर हुकूमत खुद से अर्ली इलेक्शन कराना चाहे तो ठीक है, और उसमें आप पार्टिसिपेट करें। और अगर आप जीत जाते हैं तो जीत कर आ जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मतलब फ़ौज को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन इमरान खान ही क्या जो सीधे तरीके से मान जाए। उन्होंने बाहर आकर इस बात को लीक कराया, इस खबर को खुद इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों के ज़रिए ना सिर्फ इसको लीक कराया, बल्कि ये इम्प्रेशन भी देने की कोशिश की कि ये मुलाकात जो है आर्मी की ख्वाहिश पर हुई है।
اب اس کے بعد انہوں نے جلسوں میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور اپنے دوستوں کے ذریعے جو پیغام بھجوا رہے تھے وہ یہی تھا کہ شاید میں اتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ آرمی جھک گئی ہے اور آرمی مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، اور انہوں نے یہ کوشش کی۔ پھر ایک اور ملاقات کی جو ہے نا خبر لیک کروائی گئی کہ ڈی جی ISI جو سابق تھے جنرل فیض حمید صاحب، ان کے ذریعے ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور وہ بھی انہی کی خواہش پر ہوئی ہے۔ مطلب ان جھوٹ چیزوں سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا گین کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب جو تھوڑی بہت اگر کوئی ہمدردی ہو سکتی تھی یا ان کے بارے میں کوئی مثبت سوچا جا سکتا تھا، انہوں نے وہ تمام راستے اپنے لیے بند کر لیے ہیں، صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اچھا، پھر جب ساری چیزوں سے نہ ہو گیا، مطلب ہر طرف سے انکار ہو گیا، مطلب اس ملاقات میں بھی صاف انکار ہو گیا کہ آپ کو کوئی ایکسٹرا فیور نہیں دی جا سکتی، آپ اپنا مقابلہ کریں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب نیچے آ رہے ہیں مسلسل۔ ان کی اپنی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان کے بندے چھوڑ کر جانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے الگ ان کی پالیسی کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ مطلب جو ہم نے کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب برہم ہیں اپنی پارٹی کے رہنماؤں پر کہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، ان کے بیانیے پر نہیں چل رہے ہیں۔ وہ جو آرمی کے خلاف بیان دے رہے ہیں یا آرمی کے خلاف جو انہوں نے بیانیہ اپنایا ہوا ہے، تو ان کی پارٹی کے لیڈر اس کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ ایون انہیں تو یہ بھی دکھ ہے کہ ان کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے۔ کمال ہے نا ویسے یہ تو اس بیچارے یہ وہ لیڈر ہے جو اس پاکستان کا لیڈر نہ صرف بلکہ ان کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، شاید دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اور اس کو پریشانی کیا ہے کہ اس کی پارٹی کے لوگ اس کے ٹویٹس کو ری ٹویٹس نہیں کرتے۔ تو کمال ہی ہو گیا ویسے عمران خان صاحب۔ بہرحال اس چکر میں پھر جب سب طرف سے مایوس ہونے کے بعد اب وہ پرانے لوگوں کو اور وہ پیچ اپ کی طرف آ رہے ہیں کہ نا اب میں کسی طرح واپس آؤں۔ ہاں، اسی میٹنگ میں انہیں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ وہ جو صدر صاحب کے ساتھ جو ہوئی نا آرمی چیف کے ساتھ جو ہوئی ہے کہ آپ واپس اسمبلی میں جائیں اور اپنا پولیٹیکل رول پلے کریں، یہ مشورہ انہیں ملا۔ تو اب وہ پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اداروں کے ساتھ، ایک طرف عدلیہ کے ساتھ، دوسری طرف آرمی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کوشش کیا کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے جو یہ پیچ اپ کرا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے اہم عدلیہ کے حوالے سے تو حامد خان صاحب کا نام تھا۔ حامد خان صاحب ایک اس میں قانونی فیلڈ میں تو بہت بڑا نام ہے نا، تو انہیں لایا گیا، اور انہوں نے وہ کیس بھی ان کا توہین عدالت کا کیس جس طرح سے وہ پلیڈ کر رہے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ شاید انہیں بچا لیں گے نا توہین عدالت کی سزا سے۔ خیر اس میں زیادہ تو بچانے والے دوسری طرف ہیں، وکیل تو بیچارے نے کوشش ہی کرنی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ بچ جائیں گے عمران خان صاحب۔ تو حامد خان صاحب نے بھی اب اس میں ایک بیان دیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والے کون ہیں؟ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب۔ اچھا، ویسے بالکل ایک ان لاجیکل سی بات ہے، علیم خان صاحب کو تو عمران خان صاحب جو ہے مسلسل وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنانا چاہ رہے تھے، نہ صرف اس وقت بلکہ ابھی بھی جب یہ ان کے وسیم اکرم پلس فارغ ہوئے ہیں عثمان بزدار صاحب، تب بھی وہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتے تھے۔ لیکن بیچارہ اتنا مجبور انسان ہے جو کہتا ہے کہ کسی خوف کے بت توڑنے ہیں، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، وہ پرویز الہی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ پرویز الہی جن کو وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ڈکلیئر کرتے تھے، اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں عمران خان صاحب، اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی انٹیگریٹی یا وہ جو ہے نا ایک کیریکٹر عمران خان صاحب کا وہ یہ ہے۔ بہرحال حامد خان صاحب نے بتایا کہ یہ دو لوگوں نے، ایک تو چھرا گھونپا اور دوسرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ بہت غلط ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں چھوڑ کر گیا تھا ان کو، اور اب عمران خان صاحب نے مجھے شاہ محمود قریشی کو بھیج کر ان کے ذریعے مجھے واپس بلا لیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی بھیجے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی ہیں، کسی اور کے ساتھ ہیں، یعنی وہ جو چھرا گھونپنے والا کام علیم خان صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب نے کیا تھا، شاید فواد چودھری صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے وارن کر رہے ہیں حامد خان صاحب۔ تو حامد خان صاحب نے تو یہ وارننگز کھل کر دے دی ہیں، وہ ان کا پیچ اپ کرا رہے ہیں عدلیہ سے، پیچ اپ ان دا سینس کہ وہ ان کو اس ڈگر پہ لائیں گے کہ وہ عدلیہ کے لیے قابل قبول ہو جائیں، وہاں سے ان کو سزائیں نہ ملیں، وہ کوشش کریں گے۔ تو ویسے تو ان کا نظر یہ آ رہا ہے کہ انہیں بڑی سپورٹ مل رہی ہے نا، وہ ابھی تک وہ لاڈلے والا بھی مسلسل مریم نواز صاحبہ بھی اور نون لیگ کے باقی دیگر لیڈرز بھی انہیں ابھی تک لاڈلا قرار دے رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں عمران خان صاحب نے آج خود ہی تسلیم کر لیا ہے، مطلب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ وہ جھگڑا نہیں کر سکتے، وہ لڑ نہیں سکتے، ان کی بات کوئی نہیں سن رہا، وہ جھوٹ والا بیانیہ جو ہے زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ تو آج وہ اکانومی کے رپورٹر سے جو ان کی گپ شپ تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اسمبلی میں واپس آنے کو تیار ہوں، وہ یعنی سارا کچھ ختم ہو گیا نا، مطلب وہ غدار اور یہ امپورٹڈ حکومت
اور سازش کے ذریعے لائی ہوئی حکومت، ان کو برداشت نہیں کر سکتا، ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، اس اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا، استعفے دے دیے ہیں، یہ سارا کچھ جو ڈرامے بازی تھی سب ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ سر اب فیس سیونگ بھی تو چاہیے نا کوئی تھوڑی سی انہیں، تو اس کے لیے انہوں نے اب چھوٹی سی شرط لگائی ہے۔ انہوں نے بڑی شرط نہیں لگائی، کیونکہ بڑی شرط لگاتے تو وہ مانی نہیں جانی تھی، جیسے الیکشن کا وہ تھا مطالبہ ان کا پہلے تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ فوری طور پہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تب تک میں نہیں مانوں گا، تو اب وہ اس سے بھی مڑ گئے ہیں، مطلب انہوں نے جو ہے نا یو ٹرن لے لیا ہے یا وڈرا کر گئے ہیں اس اپنے مطالبے سے، اور اب دستبردار ہو گئے ہیں اس مطالبے سے، اور اب ان کا مطالبہ صرف اتنا سا ہے کہ وہ جو امریکی سائفر تھا اس کی تحقیقات کرا دیں۔ ویسے تحقیقت ہو جائیں گی، تحقیقات کیا ہوں گی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے سفیر نے وہاں سے ایک لیٹر لکھا تھا اور اس نے کہا کہ میری جو ان کے عہدیدار سے بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا۔ وہ تحقیقات ہوں گی، اور تحقیقات ظاہر ہے پارلیمنٹ کے کچھ لوگ کر سکتے ہیں، یا پارلیمانی کمیٹی ہوگی، یا وزارت خارجہ کے کچھ لوگ ہوں گے، اور وہ بتائیں گے کہ یہ نارمل سی بات ہے، اس طرح کی روٹین میں آتی رہتی ہیں، اور ہم اس کو اپنی اندرونی معاملات میں مداخلت ڈکلیئر کر کے ہم ان سے احتجاج بھی کر چکے ہیں اور بات ختم ہوگی۔ اور عمران صاحب کہیں گے واہ دیکھا نا میں نے تحقیقات کرا لی، اور وہ تحقیقات ختم کر کے اور وہ آرام سے آ کے اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے، اور وہ انتظار کریں گے اگلے سال ہونے والے الیکشن کا، اور اس وقت تک اللہ ہی حافظ ہے ان کا، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی باقاعدہ گر رہی ہے۔ آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، ایک تو ان کے ویوز جو ہیں جس طرح سے وہ آپ کو پاس آتے ہیں نا ان کی تقریروں کے، وہ اگر آپ دیکھ لیں وہ کم ہو رہے ہیں، دوسرا ان کے جلسوں میں بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں، اور تیسری چیز ان کے اے ٹی ایمز بھاگ گئے ہیں، اور چوتھی چیز ان کی پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ جن پر سارا بینک کرتے ہیں نا، ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کچن کیبنٹ اور قریبی ترین لوگ، وہ ان کی بات نہیں سن رہے، جن پہ وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ مجھے بائی پاس کر کے جا کے اس سے مل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں، اور میری ٹویٹس کو ری ٹویٹس نہیں کرتے، اور میرے بیانیے کو آگے لے کر نہیں چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ وہ عمران خان صاحب ہمت ہار گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یو ٹرن تو نہیں کہنا چاہیے، یو ٹرن تو ان کی روٹین کی عادت تھی، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لیا، اور اس شکست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کھڑے ہو کر، جیسے میچ ہارنے کے بعد کہتے ہیں نا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، ماننا تو ہوتا ہی، نہ بھی مانے تب بھی مجبوری ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اگر اعلان بھی کر دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف وہ سائفر کی تحقیقات کر دیں، میں واپس میں آ کے اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ جو 8 حلقوں کا الیکشن تھا وہ انہیں خوف آ رہا ہے، انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ میں 8 حلقوں سے، چونکہ انہوں نے ڈرامہ کیا کیا نا کہ تمام 8-9 حلقوں پہ اپنے کاغذات جمع کرا دیے، 9 حلقوں پہ کرائے تھے، ایک کے بندے نے وہ کر لیا ہے، ادھر سے سٹے لے لیا تھا، باقی 8 پہ الیکشن ہونا ہے، 16 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے، تو اس سے وہ بھاگ گئے ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے، اپنی پاپولیرٹی کے گرنے سے خوف زدہ ہیں، اور واپس اسمبلی میں آنے کو تیار ہیں۔ یہی نواز شریف ہوں گے، یہی شہباز شریف ہوں گے، یہی آصف علی زرداری ہوں گے جو ڈومیننٹ پوزیشن میں ہوں گے، اور عمران خان صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان سے درخواست کریں گے، جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ ان سے بات کریں، اگر وہ آپ کو معاف کرتے ہیں تو آپ کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو NRO مل جائے گا، اور ان کی یہ معافی تلافی جو ہے فوج کے بعد، کیا پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ان کی معافی مان لے گی، یہ اگلے کچھ دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ شکریہ۔